नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 30वां पारा हम कर रहे हैं और याद रखिएगा इसमें मक्की सूरतें हैं और ये वो सूरतें हैं जिनका नज़ूल उस वक्त हो रहा था जब मुसलमानों के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त था। मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा था, बहुत अपोज़ किया जा रहा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सारी अपोजिशन देखने के बावजूद मुसलमान ये आयत सुन रहे थे और उनके ईमान तरोताज़ा होते जा रहे थे। तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारे ईमान में वो ताज़गी आ जाए और उसके लिए हमें इन सूरतों पे गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है और अक़ीदा आखिरत को मज़बूत करने की ज़रूरत है। आज हम सूरत नाज़ियात, सूरा अन-नाज़ियात जो है उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फ़ल्मुदब्बिराति अम्रा। सूरा अन-नाज़ियात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, कसम है उन फरिश्तों की जो खींच लेते हैं डूब कर, और जो आसानी से निकालने वाले हैं आसानी से निकालना, और जो तैरने वाले हैं तेज़ी से तैरना, फिर जो सबकत करने वाले हैं सबकत करना, फिर जो तदबीर करने वाले हैं किसी भी काम की। इस कदर ख़ूबसूरत आयात हैं और इसमें हमें फ़रिश्तों के बारे में पता चलता है। हमें इस सूरत में ये पता चलता है कि फ़रिश्ते क्या क्या काम करते हैं, और ख़ास तौर पे जब यहाँ पे लफ्ज़ आता है वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, हमें ये पता चलता है कि फ़रिश्ते क्या कर रहे हैं, वो गोता लगा रहे हैं। और ये वो फ़रिश्ते हैं जो जान निकालने वाले हैं, और वो गोता लगा कर डूब कर इंसान के अंदर जाते हैं और वहाँ से जान को एक एक बाल से, एक एक सेल से निकाल कर बाहर लेकर आते हैं। तो हम टाइम ऑफ डेथ की बात कर रहे हैं, मरने के वक्त की हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरत में हमें बता रहे हैं कि फ़रिश्तों ने आना ही आना है और फ़रिश्तों ने जान निकालनी ही निकालनी है। वो आसानी से निकालेंगे या तेज़ी से निकालेंगे, इस बात को हमने समझना है। और यहाँ पर जब हम फ़रिश्तों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि जान निकालने की तकलीफ़, उसके बारे में जो बताया गया है उसको भी हम समझें और उसको भी हम जानें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मौत की तमन्ना ना करो क्योंकि जान कुनी की तकलीफ़ बड़ी शदीद होती है। इसी तरह एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, लज़्ज़त को मिटाने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करो। लेकिन हम इस वक्त ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमें मरने की बात करते हुए बहुत डर लगता है। हम बल्कि अक्सर जगहों पे कहते हैं लेट्स नॉट टॉक अबाउट डेथ। लेकिन अम्मा पारे में जो दूसरी सूरत आ रही है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि हम मौत की हकीकत को जानें और हम इस हकीकत को अपने लिए वाज़े भी करें। तो थोड़ी सी यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी। एक तवील हदीस है और इस तवील हदीस में पूरी कैफियत बयान की गई है कि मरने के बाद क्या होता है, और हमें इस हकीकत के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसको जानने के बाद ही हम फैसला करेंगे कि वेयर डू वी स्टैंड, अभी हम कहाँ पर हैं और हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है। एक मुख्तसर सा खुलासा मैं आपको इस हदीस का दूंगी। इसमें इस तरह से आता है कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो सूरज की तरह रोशन चेहरे वाले फ़रिश्ते जन्नत से मुअत्तर सफ़ेद रेशमी कफ़न अपने साथ लाते हैं और आकर मोमिन आदमी को सलाम कहते हैं। फिर मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने से पहले से खुशखबरी देते हैं, ए पाक रूह खुश हो जा, तेरे लिए अल्लाह की रहमतें और जन्नत की नेमतें हैं। ये खुशखबरी सुनकर मोमिन आदमी के दिल में अल्लाह ताला के पास जाने की ज़बरदस्त ख्वाहिश पैदा हो जाती है और मोमिन आदमी की रूह जिस्म से इस तरह निकलती है जिस तरह मशकीज़े का मुंह खोलने से पानी बह निकलता है। यानी जिस तरह पानी बड़े स्मूथली एक ड्रॉप्स की शक्ल में बहता चला जाता है, तो मोमिन इंसान की जो मौत है उसका मंज़र जो है इसी तरह होता है। फिर फ़रिश्ते रूह कब्ज़ करने के बाद इसे खुशबूदार सफ़ेद रेशमी कफ़न में लपेट लेते हैं और आसमान की तरफ ले जाते हैं। इस वक्त मोमिन आदमी की रूह से इस कदर तेज़ मस्क की सी खुशबू आती है कि आसमान के फ़रिश्ते इसे महसूस करके आपस में कहते हैं किसी मोमिन आदमी की रूह ऊपर आ रही है।
فرشتے آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو آسمان اول کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون پاک روح ہے، اور فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے اس کے دروازے کھولتے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس طرح دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس کو ہر جگہ سے خوش آمدید ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ 7ویں آسمان تک روح پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین یعنی بلند مرتبہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح کو جسم میں سوال جواب کے لیے دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں مومن اور کافر کی موت کا، اور پھر میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ ہم اس کا انالیسس بھی کریں، بیکاز یہاں پر بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کافر کی موت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لے کر آتے ہیں، اور آتے ہی اسے کہتے ہیں اے خبیث روح، اے مغضوب روح کے الفاظ اس سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اسے اللہ کے غضب اور جہنم کے عذابوں کی بشارت دیتے ہیں۔ کافر کی روح خوف اور ڈر کی وجہ سے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ فرشتے اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلی اون سے زبردستی کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کیفیت کو اس صورت میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ جسم سے ڈوب کر جان نکالتے ہیں۔ اور پھر ایسے جو کافر ہوتے ہیں جب ان کی روح سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے کہ جس طرح کسی گلی سڑی مردار چیز سے آ رہی ہوتی ہے، فرشتے جب اسے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے وہیں سے اس کی بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی خبیث روح آسمانوں کی طرف لائی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب موت کے فرشتے کافر کی بدبودار روح لے کر آسمان اول پر دستک دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، اور جواب میں موت کے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث جسم کی روح خبیث کے لیے کوئی مرحبا نہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے ذلیل کر کے واپس زمین پر بھیج دو۔ چنانچہ فرشتے اسے آسمان اول سے ہی زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کا نام سجین یعنی کافروں کی فہرست میں لکھ دیا جائے، اور اس کے بعد اس کی روح سوال جواب کے لیے دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ جو ہم منظر ایک دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں فرق پتہ چلتا ہے۔ یہ وہی فرق ہے جو کہ ہم اس دنیا میں بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو ہر شخص پسند کرتا ہے، اس کی کمپنی یہاں پر بھی اچھی ہوتی ہے، وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی یہاں پر بھی گزارتا ہے۔ اور اس کے کانٹرری ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو غلط کاموں میں حرام کاموں میں ملوث ہوتا ہے، اگر ہم اس کو دنیا کے کرائٹیریا کے حساب سے بھی دیکھیں تو nobody likes him۔ مے بی وہ ایک انسان اپنی کمپنی میں جن لوگوں کے ساتھ وہ موو اراؤنڈ کرتا ہے وہ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہوں، لیکن بائی لارج آپ دیکھیں شرابی کو شرابی ہی کہا جاتا ہے، ویمنائزر کو ویمنائزر ہی کہا جاتا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کو جھوٹا ہی کہا جاتا ہے، جو بہت زیادہ گاسپ میں انوالو ہوتا ہے اس کو سب دور سے دیکھ کے کہتے ہیں اس سے محتاط رہنا کیونکہ یہ گاسپ کرے گا، جو غصے والا ہوتا ہے اس کو بھی لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی بھی برا ٹریٹ اگر اٹھا لیں گے تو دنیا میں بھی اگر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز بھی سمجھتا ہو، لیکن بائی لارج اس ریالٹی کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے لا آف مورالٹی۔ جیسے لا آف گریوٹی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، تو لا آف مورالٹی بھی جو ہے وہ بھی اپنے اثرات رکھتی ہے، اور یہ اثرات ہم دنیا میں بھی محسوس کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ مجھے بات بہت سٹرائک کرتی ہے اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے یہ کون ہے تو فلاں ابن فلاں، یعنی اس کے والد کا اس کے گھر والوں کا نام اس کے ساتھ آتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ والدین اتنے نیک ہوتے ہیں، اتنے اللہ کے شکر گزاری ان کے اندر ہوتی ہے، اتنا زیادہ وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو جاتے ہیں، کس قسم کے غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ جب ان بچوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، اور دے آر سرپرائزڈ۔ اور وہ بچے جو ہیں وہ کئی دفعہ بہت ڈیرنگ ہو کے اپنے پیرنٹس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے کہتے ہیں آئی ول ڈو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟
اور آپ دیکھیں کہ ان ماں باپ کے لیے ایک قسم کا ایموشنل، یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں ایموشنل ڈیتھ ہے کہ وہ بیچارے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ایک انسان مومن ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی دنیا میں بھی عزت کرواتا ہے، وہ آخرت میں بھی کرواتا ہے، اور ایک شخص اگر کافر ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی بہت زیادہ ایک ذلت کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں جا کے بھی ذلت کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو انسان دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت فوکسڈ رکھتا ہے، دین کی بات کو سمجھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، موت کا وقت بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور آگے کے لیے تو آپ دیکھیں کیا کیا خوشخبریاں ہیں اس کے لیے، یعنی تمام مراحل اس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ لاجیکلی دیکھ لیں، اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو سچا انسان، جس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی والا انسان، اس کو نہ دنیا میں پرابلم ہے نہ آخرت میں پرابلم ہے۔ وہ کسی سے ڈیل بھی کر رہا ہے تو اس نے جھوٹ نہیں بولنا، تو اس کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں بہت ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو کوئی کسی چیز سے اس طرح سے ڈر نہیں لگتا کہ کوئی اس کو بلیک میل کرے گا، کوئی اس کے لیے کوئی غلط بات بولے گا، بولے بھی تو اس کو پتہ ہوتا ہے اینڈ آف دا ڈے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کوئی بھی چیز اٹھا لیں جو کہ صحیح، جو قرآن اور سنت کے مطابق ایمان والا ویلیو سسٹم ہے، اس کے ساتھ آپ کے لیے ہر جگہ آسانی ہے۔ کافر جو غلط کام کرنے والا ہے وہ دنیا بھی اپنی مشکل بناتا ہے، ٹھیک ہے، بے شک ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت انٹرٹینڈ ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے دنیا میں بھی اس کے لیے بہت سی مشکلات آتی ہیں، اور آخرت کے لیے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشکلات جو ہیں وہ زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہمیں بہت امپورٹنٹ میسج یہ دیا گیا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کہ یہ جو فرشتے ہیں جنہوں نے جان نکالنی ہے، یہ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ کھینچ کر، ڈوب کر اس جان کو نکالنے والے ہیں، یعنی ان کو اس وقت جو ہے کسی معاملے میں بھی ترس نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری ایام تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرض تھا وہ بہت شدت اختیار کر چکا تھا، اور بے چینی کی ایسی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا پیالہ اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اور بار بار ہاتھ مبارک سے اپنے چہرے پہ مل رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ تو جہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ڈوب کر، کھینچ کر جان نکالتے ہیں، ساتھ ہی ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسا فتویٰ نہ دیں، کسی کے بارے میں بھی ہم ایسی بات نہ کریں کہ بہت مشکل سے اس کی جان نکلی ہے۔ یہاں پر بیسیکلی جو پوائنٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کی بات بھی کر رہے ہیں کہ فرشتوں نے اپنا کام اپنے وقت پر آ کے کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، بہت آسانی سے نکالنا۔ کیسے نکالنا؟ یعنی ان کے لیے کوئی چیز بیریئر نہیں ہے، سالڈ، لیکوڈ، گیس، کوئی دیوار، کوئی ڈاکٹر، کوئی وینٹیلیٹر، کوئی ایکوپمنٹ، کوئی انسان اپنے آپ کو بند کر کے رکھ دے، کوئی انسان بہت پریکاشنری میئرز لے لے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، جب فیصلہ ہو گیا تو وہ تو بہت آسانی سے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ کوئی اگر اپنے پیارے کو بچانے کی جتنی بھی کوشش کرے گا، سیلڈ پیڈ لگائی ہوئی ہوگی، میڈیسنز لے رہا ہوگا، بیسٹ سے بیسٹ انوائرمنٹ میں رہ رہا ہوگا، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہ اپنے آپ کو بچا کر نہیں نکل سکتا۔ اور اسی چیز کی شدت کو ایک اور انداز سے بھی بتایا گیا ہے، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، یعنی ان کا کام کرنے کا انداز بڑا سمودھ ہے۔ یعنی فرشتوں کے کام کرنے کا انداز جو ہے وہ بہت سمودھ ہے، کوئی ہیپیزڈ نہیں ہے کام۔ وہ جب کام کرتے ہیں تو ایک تو با مقصد کام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، آسانی سے، سموتھلی، آرام سے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے ہمیں کہاں سے بتائی گئی؟ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر وہ سبقت کرنے والے ہیں، سبقت کرنا۔ سبقت کون کرتا ہے؟ یعنی جیسے کسی کو بتایا جاتا ہے کہ دس از یور ڈیوٹی، دس از واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو، اور وہ فل سپیڈ بھاگتا ہے اور فوکسڈ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ جا کر وہ کام کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فرشتوں کی وہ کوالٹیز بتاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سورت کا آغاز ہو رہا ہے اس میں ہمیں جس چیز کے بارے میں خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ فرشتے جب وہ موت کے وقت پہ آتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 5 میں بتا دیا گیا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا،
پھر وہ جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی رو رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر فیصلہ آ چکا ہے، کوئی جو مرضی کر لے، اس وقت میں وہ کام ہو کے رہے گا۔ ان کو کسی پہ ترس نہیں آئے گا فرشتے کو۔ وہ اگر کسی کو روتا دیکھیں گے یا یہ سوچیں گے کہ اچھا اس وقت تو ان کو بڑی ضرورت ہے اس شخص کی جس کا مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کی جان لینی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے جا کے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو اور ٹائم دے دیں۔ نہیں، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا انہوں نے اس کام کو کرتے چلے جانا ہے، اس میں انہوں نے بالکل بھی نہیں رکنا ہے۔ یہاں سے ہمیں بہت امیزنگ انداز میں جو بات سمجھ آنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی ہے۔ فرشتے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سسٹم کو پورا کیری آؤٹ کر رہے ہیں، کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو کام دیے ہوئے ہیں وہ ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ بہت سی احادیث ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو کہ فجر اور عصر کے ٹائم پہ وہ آتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور جب ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کر رپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ آتا ہے کہ جب ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے رپورٹ کرتا ہے ایک کسی آدمی کے بارے میں اور ان کے بارے میں کہ وہ کیا کیا کام کر رہے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جانتا ہے، اس کو کسی کی رپورٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آ رہے تھے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز جو ہے اس وقت کی گواہی جو ہے یہ ڈیلی رجسٹر ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ہمارے لیے وقت ہے سوچنے کا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو فرشتہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے وہ جا کے کہے کہ اللہ تعالیٰ وہ فجر پہ نا ایکچولی ہی اور شی واز اپ لیٹ نائٹ، اس نے کوئی اسائنمنٹ کرنی تھی، کوئی کام کرنا تھا، رات کو وہ مووی دیکھنی تھی، ڈاؤن لوڈ پہ کچھ چیز لگائی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو رات کو دیر ہو گئی تو صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی نا، بس اس کی صبح آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے، اس کو نا رات کو اس کو بڑا اس کا ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ کام کر لے۔ اور عصر کے وقت میں وہ کہے کہ ہی اور شی واز بزی، اس کی کوئی اپنی ایکٹیویٹیز تھیں، اس نے جم جانا تھا، کسی نے مارکیٹ جانا تھا، کسی نے کوئی اور ضروری کام کرنا تھا، ان کو یاد ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو دو نمازیں ہیں یہ سمجھیں یہ بڑی فاؤنڈیشن ہیں، اور اگر ہم ان دونوں کو قوت دیں گے، ہم اپنی فجر کی نماز کا خیال رکھیں، ہم اپنی عصر کی نماز کا خیال رکھیں، تو باقی نمازیں جو بیچ میں ہیں وہ بھی سٹریم لائن ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے رولنگ افیکٹ ہوتا ہے نا، جو لوگ اپنی فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں تو ان کے لیے پھر ان کو دوسری نمازیں پڑھنا بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ اپنی فجر کی نماز کے بارے میں کیجول ہوتے ہیں تو وہ پھر سارا دن نا ان کی طبیعت خراب سی رہتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں اچھا اگلی نماز، اچھا چلو پھر میں کل سے نا ساری نمازیں شروع کروں، اور ان کی کل 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 کبھی بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے اس چیز کو اگر ہم یاد رکھیں تو یہ ہمیں موٹیویٹ کرے کہ آج میں نے اگر فجر پڑھی ہے تو میری کتنی اچھی رپورٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سبمٹ ہوگی، اور میں نے عصر کے بارے میں بھی میں نے جو ہے بہت زیادہ اپنا خیال رکھا ہے، یعنی کہ آپ اپنی نمازوں کو پنکچویلٹی کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جو فرشتے ہیں اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے بھی بہتر مجلس میں ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اسی سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں عام حالات میں، جب حالات ہمارے سیٹلڈ ہوتے ہیں اور ان کو کہا جائے کہ یہ قرآن کا حلقہ ہے، یہ گیدرنگ ہے، یہاں پہ کلاس ہو رہی ہے، آپ اس کو آ کے اٹینڈ کریں، تو وہ ایسے جملے بولتے ہیں کہ نہیں میں تو گھر میں آئی پریفر اسٹیئنگ ہوم، اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ساری کام کر لوں، میں تو خود قرآن کھول کے پڑھ لوں، کیا ضرورت ہے ایسی گیدرنگز میں جانے کی، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے وہاں پہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ایسی گیدرنگز میں جاتے ہیں جو آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو فوکس آپ کا زیادہ ہوتا ہے، آپ کو ایسی بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وہ ایبزارب بھی زیادہ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ بھی زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی اپنی ایک قربانی ہوتی ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ کر آ کر فوکس کر کے وہ چیز سیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو اللہ کا قرب دے اور آپ کو دین کی سمجھ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔
اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کے کام ہیں ان میں بہت اہم باتیں ایسی آتی ہیں جو ہمارے لیے بہت موٹیویشنل ہوتی ہیں۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ سیرت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، اور جب آپ نے نماز کے رکوع سے اٹھے اور کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو وہاں پہ پیچھے کسی نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ یہ کس نے بولا تھا؟ تو ایک شخص نے ذرا آہستہ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا جو تیزی سے لپک کر آ کر یہ کلمات لے کر جا رہے تھے تاکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو یعنی اگر کوئی انسان تسبیحات کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ اس چیز کا لالچ کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک یہ پیغامات جو ہیں وہ پہنچائیں۔ تو فرشتوں کے پاس بہت سے کام ہیں کرنے کے۔ اس صورت میں ہم آغاز میں پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے موت کے وقت میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمارے نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے اعمال ہم کر رہے ہیں، ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلاننگز آ رہی ہیں اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں، بارش کا لانا، بادلوں کا لانا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جمعے کی نماز کے لیے جو لوگ مسجد جاتے ہیں تو وہ وہاں پر رجسٹر کھول کے انٹری بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کون اپنے وقت پہ آتا ہے۔ بہرکیف ہمیں فرشتوں کے ان کاموں سے یہ خاص طور پہ پتہ چلتا ہے، بہت ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتے ہیں، بہت پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جتنا ان کو کام دیا جاتا ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کو بہت بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور اپ ٹو دا مارک ان کا کام ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آج کیا اور اس کے بعد وہ سوچوں میں پڑ گئے کہ اب ہم آگے کیا کریں۔ آیت نمبر 6 اور 7 کو دیکھیے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی۔ یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں کس کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ اب آپ دیکھیں موت کی بات ہوئی، اور موت کے بعد اس وقت کی بات ہوئی جب کہ سور پھونک دیا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہر چیز اپنے آرگنائز سسٹم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ یعنی ایک منظر وہ ہے جب انسان کی موت ہوتی ہے، اور جب وہ موت ہوتی ہے اور اس وقت سے جو ہے سارا اس کے لیے کرائسس شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آبویسلی جس انسان نے مشکل اپنے آپ کو دین کے مطابق رکھا، ایمان پہ رکھا، اس کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی، اور جس شخص نے اس کو ویلیو نہیں دی اس کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی مشکل ایک وقت آنے والا ہے جس میں سب کچھ سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیات جو آتی ہیں، آیت نمبر 8، 9، 10 اور ایون 11 تک، اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا آ رہا ہے۔ آیت نمبر 8 میں آتا ہے قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ دل تو ہر وقت دھڑک رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ایکسپریشن ہے جو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے؟ اس کو ہم آیت نمبر 9 کے ساتھ پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ ابصارھا خاشعہ، نگاہیں اس کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ یعنی دل دھڑکنا، نگاہوں کا جھکنا، یہ کیا چیز ہوتی ہے جس میں انسان، یہ کیا کیفیت ہے جس کے ساتھ جو ہے ہمیں یہاں پہ خاص طور پہ بتایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں جو ایکسپریشنز ہوتی ہیں وہ ہماری تھاٹس کی ریفلیکشن ہوتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ہماری باڈی لینگویج بہت سی چیزوں کو بتا دیتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کیفیت یہاں پہ بتائی ہے جب ہماری آنکھیں جو ہیں وہ خوف زدہ ہوں گی اور ہمارے دل جو ہیں وہ دھڑک رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر خاص طور پہ آپ سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں اس وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ وہ اس قدر خوف کا وقت ہوگا، ایسے دل دھڑک رہے ہوں گے، ایسی آنکھیں جو ہیں اس کے اندر وہ خوف کی کیفیت ہوگی کہ انسان اس وقت وہ بیان نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا آیت نمبر 10 میں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم البتہ پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں۔ یعنی ایک طرح سے لوگ کہیں گے what happened، یعنی ہم دوبارہ سے اس حالت میں آ گئے ہیں، یہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ۔ یعنی اس کا وہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔
اور اسی کو مزید ایلیبوریٹ کیا گیا ہے آیت نمبر 11 میں، اذا کننا عظاما نخرا، کیا جب ہوں گے ہم ہڈیاں بسیدہ، یعنی زندگی میں رہتے ہوئے، اس زندگی میں رہتے ہوئے لوگ ایسی باتوں پہ بہت سے سوال اٹھاتے ہیں، لائف آفٹر ڈیتھ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ہو جائے گی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، مجھے اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می، اور اس کے لیے بہت سارے جواز نکالتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو اس وقت ان کی وہ کیفیت بدلی ہوئی ہوگی. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا، آپ کو وارن کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کام ہوگا تو آپ نے یہ کام کیا تو آپ پکڑے جائیں گے. ینگسٹرز کے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ نے پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، آپ کے والدین نے آپ کو بہت زیادہ وارن کیا کہ بیٹا غلط کام نہ کرنا، اور آپ نے بہت ان کو یقین دلایا اور آپ نے کہا کہ یو کین ٹرسٹ می، آئی ایم گرون اپ اور مجھے پتہ ہے سب کچھ. آپ کے پاس ورڈ لگے ہوئے ہیں لیکن وہاں سے کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ لیک کروا دیتے ہیں تاکہ پیرنٹس بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ کو وہاں پہ پکڑ لیں. لیکن جس دن آپ پکڑے گئے اور آپ کا کوئی ڈیٹا ایسا لیک ہوا جو آپ کے والدین تک پہنچا، اس دن آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایسی خوفناک کیفیت جو اس کے بارے میں سوچیں اور اس دن آپ کہتے ہیں کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. وہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے میں اپنی سچویشن کو ہینڈل کروں. تو یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم اور چھوٹے چھوٹے خوف ہیں جن کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ان کی کیفیت تھی دنیا کے لیے، انہوں نے سوچا تھا ہاؤ از دس پاسبل، دس کانٹ بی، وہ اس وقت پاسبل ہو کے رہے گا. اور جب وہ ان کے سامنے سب کچھ پاسبل ہو کے آ جائے گا، اب ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کریں. آیت نمبر 12 میں آتا ہے قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا یہ تب واپسی ہے بہت خسارے کی. یعنی جس انسان نے یہ ایٹیچیوڈ دنیا میں رکھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈائنگ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ لائف آفٹر ڈیتھ، مجھے یقین نہیں ہے اور مرنے کی بات ہم نے نہیں کرنی، ہم اس ٹاپک کو بالکل کلوز رکھیں، اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں بس کرنی چاہیے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ انجام. بہت حیرت کی بات ہے کہ کئی دفعہ والدین بھی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ کہتے رہتے ہیں ہمارے بچوں کو ڈرائیں نہیں، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. آپ کسی انسٹیٹیوشن میں ڈالتے ہیں، اگر وہ کلاس 3 کا بچہ بھی ہے تو آپ اس کو پہلے دن سے بتاتے ہیں بیٹا اگر آپ نے پڑھائی نہ کی ایگزام میں فیل ہو جاؤ گے، اسی کلاس میں رہنا پڑے گا، آپ کو باہر نکال دیں گے. آپ بچے کو کھانا کھلاتے ہیں اور بچہ اگر ہیلدی کھانا نہیں کھاتا یا آپ کے مطلب کا نہیں کھاتا تو آپ اس کو ڈاکٹر کے انجیکشن سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بچہ اگر گھر میں آپ اس کو کوئی ایکٹیویٹی کرانا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کے مطلب کی ایکٹیویٹی نہیں کرتا تو کبھی آپ جوتے سے ڈراتے ہیں، کبھی آپ کسی جن بابا سے ڈراتے ہیں. لیکن جو حقیقت کا ڈرنا ہے، وہ فیئر جو ہم سب کے اندر ہونا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، وہ ہم اپنے بچوں کو دینا ہی نہیں چاہتے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت بڑا خسارہ ہونے والا ہے پھر. تو ہم سب کو اپنے آپ کو اس خسارے سے خاص طور پہ بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آیت نمبر 13 کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو بے شک وہ ڈانٹ ہوگی ایک ڈانٹ. یعنی جو ڈانٹ ہوتی ہے، ایک وہ ڈانٹ ہوتی ہے جو کہ بار بار پڑتی رہتی ہے. جیسے گھر میں آپ دیکھیں نا کہ پیرنٹس کی، جیسے میں نے بات کی تھی، ایمٹی تھریٹس دیتے رہتے ہیں، بات بات پہ کہتے ہیں اگر تم نے یہ نہ کیا پھر میں کچھ کر دوں گا. لیکن ساتھ ہی بچوں کو پیزا کھلا دیا، برگر کھلا دیا، پھر ان کو پیار محبت کرنی شروع کر دی، اور دو ایکسٹریم بیہیویئرز کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ڈانٹ ہوگی واحدہ، بہت زبردست ڈانٹ ہوگی، اور یہ ایسی ڈانٹ ہوگی جس میں ایک ہی ڈانٹ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، سب لوگ سہم کے بیٹھ جائیں گے. اور پھر آیت نمبر 14 میں بتایا گیا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تو اچانک وہ میدان میں ہوں گے. یعنی وہ جو جھٹکا آئے گا، جو ریالٹی ان کے سامنے آئے گی، اب ان کی آنکھ کھلے گی تو وہ کیا دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک چٹیل میدان ہے، ساری زمین کو ایک پلین میدان بنا دیا جائے گا، اور وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اور وہاں سے وہ ہل نہیں سکیں گے. ٹوٹل ایکسپوجر کا ٹائم ہوگا اس وقت سب لوگوں کی. یہاں تک بات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمیں ایک ہسٹری کا جو بہت اہم ایک واقعہ ہے اس کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ ہم اپنی ہسٹری میں دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں
مثلاً آپ کو سمجھ آ گئی، آپ نے اپنے لیے سوچا کہ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے، میں اس صورت کو سمجھ رہی ہوں، میرے دل کو بات لگ رہی ہے، لیکن میرے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک واقعے کے ذریعے پوری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں دیکھیے آتا ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی تمہارے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پورے قرآن پاک میں بکھرے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے واقعات سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ لیٹس گو بیک، لیٹس ایکسپلور اگین۔ موسیٰ علیہ السلام کی خاص بات، کون سی خاص بات یہاں پہ آئی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب پکارا اسے اس کے رب نے مقدس وادی میں طویٰ کی۔ یہ کب ہوا تھا؟ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جب مدین سے مصر کی طرف واپس جا رہے تھے اور آگ کی تلاش میں وہ وادی طویٰ کی طرف گئے، تو اس وقت کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ان کی بات ہوئی، انہوں نے کیا کہا، ان کو کیا کہا گیا؟ آیت نمبر 17 میں آ رہا ہے، اذهب الى فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو مدین سے مصر جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو اپنی فیملی کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا پیغام آیا ہے کہ وہ جو بہت بڑا ٹائرنٹ کنگ ہے، بہت باغی سرکش بادشاہ ہے، اتنا خود سر، اتنا مغرور، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، خدا کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ، اذهب الى فرعون، کیوں جاؤ؟ انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ ہم نے سورہ نبا میں بھی جو ایک روٹ کاز پڑھا تھا، بہت ساری اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی باتیں ہیں، آیات ہیں، ان کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سرکشی ہے، ریبیلیس نیچر ہے کہ آپ جو مرضی بتا دیں، میں نے تو نہیں ماننا، آئی ہیڈ بین دا بیسٹ ڈیبیٹر ان مائی کلاس، تو میں تو آپ یس بولیں گے تو میں پروو کر دوں گا، نو آپ نو بولیں گے تو آئی پروو اٹ یس۔ تو یہ جو سرکشی کا انداز ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر خاص طور پہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بہت خوبصورتی سے یہ ذکر کیوں کیا گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں سب کو دعوت دے رہے تھے تو مکہ کے لوگوں کا بھی یہی ایٹیچیوڈ تھا، وہ بھی بہت سرکشی کے ساتھ چل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تھے، دین کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ جب ایک انسان کے پاس خیر آتی ہے نا، اور وہ خیر آپ سب کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اگلا انسان اس خیر کو لینا نہیں چاہتا، تو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے، بہت انسان ایک ہیلپ لیسنس کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کا موریل بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو واقعات رکھے ہیں، اس میں ہمیں یہ سمجھایا ہوا ہے، ہمیں یہ بتایا ہوا ہے ان واقعات کے ذریعے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے سرکش لوگ سوسائٹی میں ہوں گے اور ان سے ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات بتا کر بہت سی تسلی جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ جو شخص حد سے بڑا ہوا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ اس تک بھی پیغام کو پہنچا دیں۔ آیت نمبر 18 اور 19 کو اگر آپ دیکھیں، اس میں کیا آ رہا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کام دیا گیا؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پس کہو کیا ہے تجھے خواہش طرف اس کے کہ وہ پاک ہو جائے۔ یعنی جو شخص بہت سرکش ہے، جب آپ اس کے پاس جائیں تو آپ نے اس سے کیا بات کرنی ہے؟ تزکیے کی بات کرنی ہے، تزکا، کچھ ایسی بات کریں، کچھ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے۔ اور ساتھ آیت نمبر 19 میں کیا آتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں رہنمائی کروں تیری طرف تیرے رب کے، پھر تو ڈرے۔ تو امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھ لیں، جو انسان ریبیلیس ہے اس کو یہ دو کام کرنے ہوں گے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کسی طرح سے بھی بہتر ہو جائے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ ہے تزکیہ کرنا، یعنی تزکیہ اور خشیت، یہ دو کی ورڈز جو ہیں اگر آپ اس میں سے یاد کر لیں تو آپ کو بہت سے لوگوں کے لیے سمجھ آ جائے گی کہ ان کو کیسے کنونس کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو کسی بات پہ سن کے یہ بتائیں استغفر اللہ، تم کافر ہو، تم منافق ہو، اور یو آر گوئنگ ٹو برن ان ہیل فائر، مجھے تو پکا یقین ہے وہ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا، یہ تم پہ اپلائی ہوتی ہے جس میں وہ کافر کی موت ہے۔ ہم ایسی باتیں کہہ کے کچھ لوگوں کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا دل
پگھلا دیں گے تو نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی، اور ایسے لوگ جو کہ اڑے ہوئے ہیں اپنے کفر پہ، اڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دوری پہ، تو ہم ان کو کیسے دین کے قریب لائیں؟ اس کے لیے ہمیں یہاں بہت خوبصورت فارمولا دیا گیا ہے، تزکیہ. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. اور اس کی بہت سمپل سی اگزامپل میں آپ کو یہ دوں گی. جیسے آپ کا گارڈن ہے اور مالی ہے، اور کچھ لوگوں کو تو خود بھی گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے. تو اس گارڈن میں آپ کیا کریں، آپ کے پاس طرح طرح کے پھول اور آپ کے پاس طرح طرح کی بہت ساری جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ ان کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ گارڈنر کیا کرتا ہے؟ کسی دن وہ بیج لگاتا ہے، کسی دن وہ ہیج کو کاٹتا ہے، کسی دن وہ کھاد ڈالتا ہے، کسی دن وہ پانی دیتا ہے، کسی دن پھر وہ کوئی سیزنل ایکٹیویٹی ہے وہ کرتا ہے، کسی دن وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ویڈز اگ رہے ہیں، گھاس پھوس ہے، اس کو نکالنا ہے. تو وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو منظر ہے وہ خوبصورت رہتا ہے. تو تزکیہ ہمارے لیے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت دیکھتے رہیں، یہاں پھول لگانے ہیں، یہاں پہ کچھ کٹنگ کرنی ہے، یہاں پہ کھاد ڈالنی ہے، یہاں پہ کوئی موسمی اثرات سے بچانا ہے. تو ہم اپنے آپ کو عیبوں سے پاک کریں. اور سرکشی کا جو علاج ہوتا ہے وہ ہیوملٹی میں ہوتا ہے، جھکاؤ میں ہوتا ہے، تواضع میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت. اکثر جب آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو خشیت میں جو لکھا ہوتا ہے ڈر کا ورڈ آتا ہے، لیکن خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کے اندر علم آتا ہے، جتنا آپ کے اندر نالج آتا ہے، اتنا زیادہ آپ کے اندر اس ذات کے بارے میں ڈر، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں روب، بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں اللہ کو مانتی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، اور یہاں پہ یہ ایسے ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہے، اور میرے دل میں اس معاملے میں بڑی بٹرنس ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جو ہیں لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے بھی وہی سارے راستے رکھے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ کی معرفت اور پہچان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں. جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو جاننا شروع کریں گے، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت پتہ چلے گی، تو ان کے اندر خود بخود اللہ تعالیٰ کا یہ ڈر ہوگا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. تو خشیت، تزکیے کے ساتھ خشیت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آیت نمبر 20 میں آتا ہے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس اس نے دکھائی اسے نشانی بہت بڑی. اور پھر اس کے نشانی کے ساتھ کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی؟ اب تھوڑا سا ہم اگلی جو 2-3 آیات ہیں اس میں ہم اس کا فرعون کا ایٹیچیوڈ دیکھیں گے کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلا دیا، اس نے نافرمانی کی. اب آپ دیکھیں، ہم میں سے کوئی شخص سوچتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو بس میں جاؤں گی اور میں جا کے اللہ تعالیٰ کی بات کروں گی اور میں اس کو ساری باتیں بتاؤں گی اور الحمدللہ انشاءاللہ وہ شخص ٹھیک ہو جائے گا. ناٹ نیسسریلی، کیونکہ ہم ہدایت نہیں دے سکتے، ہم صرف اپنا کام پورا کر سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب فرعون کو جا کے ساری بات بتائی تو اس نے جھٹلایا اور اس نے نافرمانی کی. پھر آیت نمبر 22 کو دیکھیں، ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا اور کوشش کرنے لگا. باڈی ایٹیچیوڈ بھی دکھایا گیا. آیت نمبر 23 فحشر فنادا، پھر اس نے اکٹھا کیا اور پھر اس نے پکارا. اور اس نے کیا پکارا؟ آیت نمبر 24 میں دیکھیے، فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا میں رب ہوں تمہارا سب سے بلند. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کی ایروگنس کی انتہا، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے تو اس کا ایٹیچیوڈ، اس کی باڈی لینگویج، اس کے ایکشنز، وٹ ہی از اسپیکنگ، وہ کیا بول رہا ہے، وٹ ہی از تھنکنگ، اس کی کیا سوچ ہے، سب چیزیں ایک جگہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. ہم سب کو بھی اپنے اوپر خاص طور پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہیں بات ہو رہی ہو، تزکیے کی بات ہو رہی ہو، کوئی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت دے رہا ہو، تو ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے. مثلاً کوئی ہمیں کسی درس میں، کسی حلقہ میں انوائٹ کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس کے مقابلے میں کوئی کانسرٹ ہو، کوئی فن لونگ پارٹی ہو، تو ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ہمیں کوئی کنونسنگ فیکٹ بتاتا ہے قرآن میں سے، تو ہم کیا اس کو مان جاتے ہیں، یا اس پر بھی ہم کوئی نہ کوئی بات جو ہے ایسی کر دیتے ہیں جس سے اس کا مذاق اڑنا شروع ہو جائے. سو بہت ساری جو سوشل میڈیا کی ٹاکس ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات
کہہ دی یا کچھ نہ کچھ بات کہہ دی، ان سب باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس کا انجام ہوا۔ آیت نمبر 25 میں آتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو پکڑ لیا اللہ نے عذاب میں اسے آخرت اور دنیا کے۔ یہ انجام ہوتا ہے ایسے انسان کا جو کہ نہ تزکیہ کرنا چاہتا ہے، نہ وہ اپنا اللہ کی خشیت میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں شروع میں جو ہم نے بات کی تھی صورت میں کہ فرشتے جو جان نکالتے ہیں، پھر میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا تھا کہ دو آپ کے سامنے وہاں پہ جب جان نکلتی ہے تو دو طریقہ کار ہیں، ایک مومن کی زندگی ہے اس کی جان ہے، اور ایک کافر کی زندگی اور اس کی جان ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے معاملات کو دیکھ کے سوچتے ہیں جو کافر ہے اس بیچارے کا کیا قصور، نا اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اس لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مثال دے کے ہمیں بتاتے ہیں دس از آور ایٹیچیوڈ۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، ہم غور نہیں کرنا چاہتے، ہم تزکیہ نہیں کرنا چاہتے، تو یہ ہمارا رزلٹ آئے گا ہی آئے گا۔ تو اللہ نے پکڑ لیا اس کو عذاب، کہاں پہ عذاب؟ آخرت میں بھی عذاب، دنیا میں بھی عذاب۔ یعنی دنیا میں اس کے لیے کیا عذاب ہے کہ جب تک وہ قیامت نہیں شروع ہوتی تو وہاں پر وہ اس کا جو قبر ہے اس میں اس کو عذاب ملتا رہے گا، اور آخرت میں اس کو مزید عذاب ملے گا۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، کہ بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے ان کے لیے، کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بات بھی یہی کہی گئی تھی، یہ ایگزیمپلری پنشمنٹ ہے نا، نکال کہتے ہیں ایسی سزا کو یا ایسے عذاب کو جو کہ لوگوں کے سامنے ہو، بالکل واضح طور پہ ہو۔ لوگ فیرو کی ممی کو دیکھتے ہیں، فیرو کی ممی کی پکچرز آپ کو گوگل کرنے سے مل جاتی ہیں کہ اچھا یہ فرعون تھا، اور جس کی جو بعد میں لاش جو ہے وہ نکالی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی سزا دی گئی تھی۔ سو بات یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ ہم علم حاصل نہ کریں تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ میں مانتی ہوں لیکن میں نے علم نہیں حاصل کیا، میں اپنے اندر تواضع نہیں لائی، ہیوملٹی نہیں لائی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جیسے پہلے آخرت کی بات کی، پھر دنیا کی بات کی، یہ بھی ہمیں میسج یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی پکڑ تو بہت چھوٹی پکڑ ہوتی ہے نا، اصل پکڑ تو جو ہوتی ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے، کہ اگر ہم دنیا کی پکڑ سے ہی ڈر جاتے ہیں تو آخرت میں سوچیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو اس دور کے فرعون تھے ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ اپنی فرسٹریشنز کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ بہت سے لوگ جیسے آ کر، میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور آپ کو بھی کئی دفعہ کوئی پوچھتا ہوگا کہ میں چاہتی ہوں یہ ایک انسان بہت اچھا انسان ہے لیکن اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ میں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کروں؟ تو وہی کام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، اور جو ریمائنڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا کہ اللہ کی خشیت اور تزکیے پہ کام کریں۔ آیت نمبر 27 میں اب ایک اور اینگل ہمیں بتایا جا رہا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں یا آسمان اس نے بنایا اسے؟ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ایک ایروگنٹ انسان ہے نا، ایک ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور وہ اللہ کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، تو وہاں پر اس کو خطاب کر کے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں کو دیکھیں۔ یعنی لوگ کسی اسکائی اسکریپر کو دیکھ کے، ورٹیکل ہائٹس کو دیکھ کے بڑا وہاں پہ وہ سوچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واہ بھئی واہ کیا چیز کسی نے بنائی ہے۔ حالانکہ اگر آپ کسی فلائٹ پہ جا کے دیکھیں تو وہ کچھ بھی ویلیو نہیں رکھ رہی ہوتی، کوئی اس کی وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ بالکل ایک اسپیک کی طرح ہی نظر آتی ہے، جیسے آیت نمبر 28 میں آتا ہے رفع سمکہا فسواہا، اس نے بلند کیا اس کی چھت کو، پھر اس نے درست کر دیا اس کو۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں آیا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس نے تاریک کیا اس کی رات کو اور اس نے نکالا اس کی دھوپ کو۔ ایسا انسان جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو کیا کچھ کرنے پہ قادر ہوں، اور میں تو یہ بھی بول سکتا ہوں اور میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، جیسے کہ فرعون بھی کہا کرتا تھا۔ تو وہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ امپریس ہو جاتے ہیں۔ ایک بلڈنگ میں آپ چڑھتے ہیں جو اپنی طرف سے اس جگہ کا، اس ایریا کا کوئی اسکائی اسکریپر ہے، ٹالسٹ اسکائی اسکریپر ہے، اور آپ کو لفٹ میں چڑھتے ہوئے پیلپٹیشنز ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو کہاں آسمان کی بلندیاں، کہاں آسمان کی فنشنگ؟ ایک طرف انسان
وہ کچھ بنا رہا ہے، دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم، دیر از نو کمپیریزن. اور اس سسٹم کو دیکھ کے اصل میں ہمیں آخرت کے دلائل کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ آخرت کے بارے میں اگر انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کچھ بنایا. آیت نمبر 30 میں جیسے آتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو بعد اس کے اس نے پھیلا دیا اسے. یہ جو ورڈ ہے نا دہاہا، اس ورڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو وہ عربک ڈکشنری میں جو روٹ ورڈ آتا ہے وہ آتا ہے جیسے شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ زمین کی جو شیپ ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے. اور زمین اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ زمین کو پھیلا دیا تو سائنٹیفک فیکٹس بھی اس وقت یہی بات کر رہے ہیں کہ زمین جو تھی ایک نیبولا سے آئی. اور اس کے بارے میں اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے 4.54 بلین ایئرز پہلے جو تھی وہ آئی تھی، اور پہلے وہ گیسز تھے اور پھر وہ آہستہ آہستہ سپریٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ سالڈ ہونا شروع ہو گئی اور ایک وہ کرسٹ کی شکل میں بن گئی. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سسٹم جو ہے اس قدر خوبصورتی سے بنایا، اور یہ دلائل ہیں جس کو ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر کیا کہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، کہ اس نے نکالا اس سے پانی اور اس کا چارہ بھی. یعنی زمین بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے پورے سسٹم بنائے، پانی دیا، پانی کے ساتھ ساری پلانٹیشن آئیں، اور پھر بتایا گیا والجبال ارساہا، آیت نمبر 32، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا انہیں. یعنی وہاں پہ جیسے کھونٹے ہوتے ہیں اس کی طرح وہ گاڑ دیے گئے. دوبارہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سسٹمز کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. کچھ لوگ مجھے بار بار یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اٹیچ کریں. تو اس کے لیے جب ہم ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسلامک کلاس میں بھیجتے ہیں، تو کئی دفعہ بچے کہتے ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں. تو آپ انٹیگریٹڈ اپروچ بھی رکھیں. انٹیگریٹڈ اپروچ کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ سائنسز بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچے خود بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیٹ کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹمز کی میجسٹی کو سمجھ کے اسی میں سائنس میں نہ اٹکا کریں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچا کریں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن جو ہے وہ کس طرح سے ہے. اور یہ جو پہاڑوں کے بارے میں کہا گیا نا والجبال ارساہا، کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو ٹکا دیا گیا، جما دیا گیا. یہ جو ارساہا ہے نا، یہ وہ ہوتا ہے جیسے کوئی شپ ہوتی ہے نا، اس کا اینکر ہوتا ہے. تو جب شپ کو انہوں نے روکنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس اینکر کو پھینکتے ہیں. جب وہ اینکر کو پھینکا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ شپ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھہری رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ کس طرح ساری جو یہ پہاڑ ہیں انہوں نے زمین کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ٹھہرایا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 33 میں آتا ہے متاع لکم ولانعامکم. مجھے یہ آیت بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اس میں، کیونکہ اس میں کیا آ رہا ہے؟ فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. متاع کہتے ہیں جو ٹیمپرری فائدہ، جس سے آپ وقتی طور پہ جو فائدہ حاصل کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے، جیسے لوگ ڈسپوزیبل چیزیں استعمال کرتے ہیں نا. تو ڈسپوزیبل چیز کو آپ زیادہ دیر تو نہیں استعمال کرتے، تھوڑی دیر کے لیے یوز کیا، دین یو ڈسکارڈ اٹ، اور آپ کچھ اور لے آتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے یہ استعمال کی جگہ ہے لیکن ڈسپوزیبل ہے. اس سے ہم نے اتنا دل نہیں لگانا کہ ہم اسی میں اٹک کے رہ جائیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، ہمارے ایکسپلور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کریں. آسمان کی بات ہو رہی ہے، زمین کی بات ہو رہی ہے، کائنات کی بات ہو رہی ہے، ارتھ کی پوری باؤنڈریز کی بات ہو رہی ہے، اس کی شیپ کی بات ہو رہی ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سائنسز بھی انٹرسٹ لیں. جیسے کئی دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایکچولی میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اور کوئی مجھ سے یہ بات کر رہا تھا کہ تم نے پھر یونیورسٹی میں داخلہ کیوں لے لیا، تمہیں تو آگے پڑھنا نہیں چاہیے، اب تم صرف وہی بات ہے کہ قرآن کو پڑھو اور یہیں تک ہو کے رہ جاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اور حدیث جو ہے ہماری گائیڈنگ لائٹ ہے. ہم نے اس کی روشنی میں ہر چیز کو سمجھنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 34 میں کیا فرمایا گیا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. آپ دیکھیں جو انداز ہے نا، جو ایکسپریشن بھی ہے، اگر آپ عربک ہی پڑھتے ہیں تو آپ کو فیلنگ ہو جاتی ہے کہ کچھ بات سخت ہو رہی ہے، کچھ ایسی خوف کی بات ہو رہی ہے جو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، طامۃ الکبریٰ کیا کہا گیا؟ اور پھر جب آ جائے گی آفت بہت بڑی.
یعنی دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی متاع کو استعمال کر رہے ہیں اور اسی میں ہم کھو کے نہ رہ جائیں. ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بہت مشکل وقت بھی آنے والا ہے. طامہ کہتے ہیں ایسی مصیبت کو جو سب مصیبتوں پہ چھا جائے. دنیا کی جتنی مشکلات ہیں نا جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں آپ پریشان ہیں، جن کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ذکر نہیں کیا جاتا، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکلتا نا، جھمیلے اتنے ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں، تو ان سب پریشانیوں سے ایک بڑی پریشانی ہے. یعنی دنیا کی پریشانیاں نتھنگ، آخرت کی پریشانی اس سے بڑی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں طامۃ الکبریٰ، کہ جب وہ آ جائے گی بڑا وقت جو ہے، بڑی آفت کا وقت آ جائے گا. اس وقت آیت نمبر 35 میں کیا آتا ہے؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی. اس مشکل گھڑی میں انسان کیا یاد کرے گا؟ میں نے کیا کیا. وہ جیسے ہم اسکرین ٹائم اپنا دیکھتے ہیں نا بڑی آنکھ بند کر کے، جب آپ کا ویکلی ایک وہ ایپ آپ کو اسیسمنٹ دیتی ہے کہ یور اسکرین ٹائم ہیز انکریزڈ بائی 30%، اور ہم کہتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال میں نے اتنا اسکرین ٹائم یوز کیا ہے، ایسے ہی یہ بتا رہا ہے نا. ہم اس سے بھی نظریں چراتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں پھر بھی نظریں چراتے ہیں. کبھی کبھی اگر ڈفرینٹ ایپس کو دیکھیں آپ نے کتنا یوز کیا تو پریشان ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ریئلی میں نے اس کو اتنی دیر استعمال کیا، میں نے اتنا اس پہ وقت لگایا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ سوچیں کہ میں نے اللہ کا کلام ہے اس پہ کتنا وقت لگایا. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کس چیز کی؟ جب یوم یتذکر الانسان ما سعی. سعی کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھ سے جو آپ نے کوشش کرتے رہے، وہ کوشش جو تھی کیا تھی، کیا ایفرٹس تھیں، کیا ڈائریکشن تھی. میں نے اپنی انٹیلیجنس کو کہاں یوز کیا؟ بڑا میرا ہائیسٹ GPA تھا، اسٹریٹ A's تھے، A* تھے، میرے اندر اتنا ٹیلنٹ تھا. میری آپ آواز تو سنیں ذرا، میرے آپ دیکھیں تو صحیح، آئی ایم سچ اے کول ملٹی ٹاسکر. آپ دیکھیں تو صحیح مجھے یہ ٹیکنالوجی کا کیسے پتہ ہے. میرے ایم آف لائف کیا تھا، میری ایکٹیویٹیز کیا تھیں، میری جوانی کیسی تھی، میری پرائرٹیز کیا تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں وہ ساری کوششیں جو کچھ ہم نے کی وہ ہمیں جب یاد آئیں گی، کیونکہ ان کی اسیسمنٹ ہونے والی ہے نا. جیسے رزلٹ نکلنے والا ہو تو ہم یاد کرنا شروع کرتے ہیں وہ فلاں پیپر میں کیا لکھا تھا، کیا تھا اس میں. وہ اب آپ کو یاد آ رہا ہوتا ہے، اف اللہ اس کو پڑھا کیوں نہیں، اس پیج کو پلٹ کیوں دیا، اس کو اچھی طرح سے ذرا دیکھ لیتی. تو آیت نمبر 36 بتاتی ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھتا ہے. اب وہاں پہ کوئی شٹر، کوئی ونڈو کھلنی ہے اور اب جہنم اس کو نظر آ جائے گی. آیت نمبر 37 بتاتی ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو رہا وہ جس نے سرکشی کی. اب آپ دیکھیں سرکشی، ریبیلین کی بار بار بات ہو رہی ہے. وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، آیت نمبر 38، اور اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو. جب وہ اپنے کاموں کو دیکھ رہا ہے تو اس کو نظر آ رہا ہے مائی پرائرٹی ہیڈ بین دنیا، میں نے تو سارے کام دنیا کے لیے کیے، میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا قرآن کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کے ٹھہر کے دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. میری تو ساری انویسٹمنٹ ہی دنیا کے لیے تھی، میں نے تو یہاں کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا ہوا تھا. میں نے تو آخرت کے بارے میں جو سوچنا چاہیے تھا وہ سوچا ہی نہیں تھا. جیسے آپ دیکھیں کوئی آڈٹ رپورٹ تیار ہوتی ہے نا تو اس میں اوپننگ بیلنس اینڈ کلوزنگ بیلنس دیکھا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی ایک آڈٹ رپورٹ تیار کریں اور ہم دیکھنا شروع کریں کہ میری کیا اچیومنٹ تھی، کیا میں ریٹ ریس میں تھی، کیا میں ادھر ادھر دیکھتی تھی کہ بھئی سب لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، اب اتنے سارے لوگ تو جہنم میں نہیں جا سکتے، اتنے سارے لوگوں کی تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی. لوگ عجیب و غریب توجیحات نکال کر بات کرتے ہیں. تو یہاں پر ان سب کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ہونے کیا والا ہے. اور پھر آیت نمبر 39 فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم وہی ٹھکانہ ہے اس کا. کوئی یہاں پہ رعایت نہیں کی گئی. یاد کر لیجئے بات فرشتوں سے شروع ہوئی تھی کہ فرشتوں نے آنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جان نکال لینی ہے. تو یہاں پہ پورے اب بیک گراؤنڈ کے ساتھ بتایا گیا ہے. فرعون کا واقعہ یاد کرو، ریبیلین دیکھو اپنی زندگی میں، سمجھانے والے لوگ جو زندگی میں آئے تھے ان کی طرف بھی دیکھو، وہ کیسے منت سماجت کر کے اللہ کی خشیت دینے کی کوشش کر رہے تھے، تزکیے کی بات کر رہے تھے. نہیں جانتے تو فائن، اب دیکھو کیا ہونے والا ہے. ساتھ ہی یہاں پر بہت خوبصورت انداز میں آیت نمبر 40 کو اگر آپ دیکھیں تو بتایا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اور رہا وہ جو ڈرا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا اس سوسائٹی میں اگر ایک شخص سرکش ہے، ریبیلیس ہے،
اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سننا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو اکنالج کر رہے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی سوسائٹی میں اسی سینیریو کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. خشیت تھی نا اس کے اندر, کہتا میں اللہ کو نہیں جواب دے سکتی, آئی کانٹ ڈو دس. میں یہ ایک کلک کروں گی, رات کا وقت ہے, اپنے بیڈ روم میں ہوں, جو مرضی میں اپنی اسکرین پہ دیکھوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا. میں نے اپنا فون کھول کے اپنے پیرنٹس کو اگر کہہ بھی دیا بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے, میں نے جس سے مرضی چیٹ کی, ان کو کیا پتہ پاس ورڈ لگا ہوا ہے. لیکن اس کو ڈر کس کا تھا, اس کے اندر خوف کس کا تھا؟ خوف ہوتا ہے نا فیوچر کے بارے میں, اس کو خوف تھا اس کا حساب دینا پڑے گا, وہ فرشتے تو نہیں مجھے چھوڑیں گے. وہ تو اس وقت میں نے اگر کوئی ایکسکیوز بھی بنایا تو ان کا دل تو نہیں میلٹ ہونا, انہوں نے تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دینا, اور اللہ کے پاس فرشتوں کے ذریعے سب رپورٹس جا رہی ہیں اور اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے سب کچھ. تو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, اور آگے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, ڈرا کیوں؟ اس نے روک لیا اپنے نفس کو خواہشات سے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اسی پہ تو لوگوں کا پرابلم ہے آج کل. لوگ کہتے ہیں بھئی مطلب میرا دل چاہتا ہے نا, اور میرا دل نہیں چاہتا. ہم اپنی خواہشات کو ہی تو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, اے لوگو جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو, خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی ہو. یہ ہوا جو ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دل کی باتیں ہیں. ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دوزخ ہے وہ خواہشات نفس سے ڈھکی ہوئی ہے, اور جو جنت ہے وہ کچھ ناپسندیدہ چیزوں سے. یعنی جو راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے اس میں ہارڈ شپس ہیں, اور جو راستہ جہنم تک جاتا ہے وہ لذتوں سے بھرا ہوا ہے. اب یہ تو ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم ان اپنی خواہشات کو کیسے ٹیم کرتے ہیں, کیسے ہم ان خواہشات کے بارے میں کیئرفل ہوتے ہیں. یہ جو ہم ڈیزائرز کی بات کرتے ہیں نا, تو ڈیزائر کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے اندر کانسٹنٹلی موجود ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے ڈیزائر نہیں ہے, میرا دل نہیں چاہتا. لیکن دنیا میں بھی اگر آپ ایکسپرٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیزائرز کو سٹریم لائن کریں. اگر آپ اپنی ڈیزائرز کو لوز چھوڑ دیں گے, جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ وہ کریں گے, تو پھر آپ کی دنیا جو ہے, زندگی جو ہے, وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہونی شروع ہو جائے گی. تو خواہشات, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو یہ نہیں کیا کہ بالکل ختم کر دیا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, انہوں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. یہ نہیں میں کر سکتی, سونے کا ٹائم نہیں ہے, اٹھو نماز پڑھنی ہے. میں یہ نہیں غلط کام کر سکتی, میری فرینڈ ساری لڑکوں سے بات کریں, مجھے نہیں بات کرنی, مجھے اس طرح نہیں مسکرانا, مجھے یہ کپڑے پہن کر نہیں ایسی جگہ جانا. ایک لڑکا سوچے کہ مجھے ایک لڑکی سے اس طرح فلرٹ نہیں کرنا. یعنی جو بھی معاملات خواہشات کے ہیں, فلم دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے, گانے سننے کو دل چاہ رہا ہے, اب پیزا کھانے کو دل چاہ رہا ہے, اب یہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہر طرف سلوگنز بھی ایسے ہیں, ساری رات جاگو, جو دل چاہتا ہے کرو, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. آپ جتنے سلوگنز اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہماری خواہشات نفس پہ ہی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے اپنی ان خواہشات کو روکا. آیت نمبر 41, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو یقیناً جنت وہی ٹھکانہ ہے اس کا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جنت میں اگر سب کچھ ملے گا تو پھر مطلب سمجھ نہیں آتی, بڑی کنفیوزنگ بات ہے, دنیا میں کیوں روکا گیا ہے؟ دیکھیں ماں باپ تو گھر میں ہر وقت بتاتے بیٹا امتحان کے لیے سیریس ہو جا, پڑھ لو, پھر بعد میں مزے کرو گے, پھر تمہاری لائف اچھی ہو جائے گی, فوکس ہو جائے گی. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ امتحان کے لیے, دس از اے ورک پلیس. یہاں پہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آئے ہیں, کام کے لیے آئے ہیں. وہ ہمارا اصل گھر جنت کا ہے, اور ہم نے اس ورک پلیس میں اپنی ورتھ پروف کر کے وہاں جانا ہے. لیکن اب اتنی امپورٹنٹ باتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 42 میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہے ٹھہرنا اس کا. یہ کیا ہمیں بتاتا ہے؟ یعنی اتنی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے, بھئی آپ اپنی ایروگنس کو کم کریں, طغا کو, اپنی سرکشی کو کنٹرول کریں, اپنی خواہشات کو ٹھیک کریں, اللہ کی خشیت اختیار کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کرنے کا کام ہے, یعنی کہ جس میں آپ کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارے معاملات کو ٹھیک طرح سے لے کے چلیں, تزکیہ کریں اپنا. نہیں, قیامت کب آئے گی؟ یعنی جو دنیا میں ایونٹ ہوا, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں پرسنلی اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بناؤں. آپ نے کہا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ سائن ہے
قیامت آنے کا اور ہم اس کی تھرل میں پڑ جائیں. اور آگے وہ کیا پوچھتے ہیں آیت نمبر 43 فیما انت من ذکرہا، کس فکر میں ہیں آپ اس کے ذکر سے. اور آیت نمبر 44 الی ربک منتہاہا، طرف آپ کے رب کے انتہا ہے اس کی. یعنی جو لوگ اس قسم کی باتیں پوچھتے ہیں ان کو کیا بتا دیا جائے کہ یہ فیصلہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی تو ہمیں بتا دیا جاتا، ہمیں کہا گیا ہے جو کرنے کا کام ہے وہ کریں. اسی لیے آیت نمبر 45 میں آتا ہے انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہو آپ سے. یعنی اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے اس بات کی، خشیت، تزکیہ، خواہشات کا کنٹرول، اور ہم نے جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں ہم نے ان کو بھی یہ بات کنوے کر دی، اب وہ پھر بھی اللاجیکل قسم کے لاجک نکال کے ہمارے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سے ڈریں اور ہم نے جو بات پہنچانی تھی اس کو پہنچا دیا، اور بس وہیں پر ہم اپنے لیے تو خاص طور پہ جو ہے وہ فل سٹاپ لگا دیں. اور اسی لیے یہاں پہ آیا ہے اگلی آیت میں کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھیں گے اسے تو وہ کہیں گے نہیں وہ ٹھہرے مگر پچھلا پہر یا پہلا پہر اس کا. یعنی سبحان اللہ کہ ان کو اس وقت خیال آئے گا کہ اتنا شارٹ ٹائم تھا. ابھی تو ہمیں لگتا ہے نا پہاڑ جیسی زندگی، مطلب میں ساری عمر نمازیں پڑھوں، میں ساری عمر سچ بولوں، ویری ڈیفیکلٹ. ہمیشہ حجاب پہنوں، اف اللہ ہر وقت ہر چیز ماننا، اٹس ویری، پتہ نہیں تمہارے اندر کیسے اتنا اسٹیمنا ہے، مجھ میں تو نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں ان کو لگے گا اٹ واز سچ اے شارٹ ٹائم، یہ اتنا سا وقت تھا جو میں دنیا میں رہا، مجھے کیوں نہیں سمجھ آئی. سو بات یہ ہے کہ اس صورت میں ہمیں جو خاص طور پہ پتہ چلتا ہے خواہشات کو کنٹرول کریں. کیسے کنٹرول ہوں گی خواہشات؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے نا، ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. اور پھر جب بھی کوئی گناہ ہو جائے ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں سوچیں، ہم سوچیں کہ اس کی پوچھ ہوگی تو اس کا سد باب کیسے مجھے کرنا ہے. جتنے گرے ایریاز ہیں اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں. جہاں آپ کو شک ہو جائے کہ یہ شک والی چیز ہے چھوڑ دیں اس کو. اسی طرح سے ہر اس بیریئر کو آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہے. نماز پڑھنے لگیں اور فون کی جو ٹنگ ٹنگ پنگ پنگ ہو رہی ہے، آپ سوچیں اب پتہ نہیں کس کا میسج ہوگا، ویسے ہی کوئی گروپ میں میسج ہے. سب چیزوں کو سائلنٹ پہ کر کے کام کریں. اسی طرح سے اپنی نمازوں میں تیزی لائیں، اور وہ تمام چیزیں جس میں آپ کے اندر تکبر آتا ہے اور اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تزکیہ پیچھے چلا جاتا ہے، بیک اینڈ پہ چلا جاتا ہے، ان سب پہ نظر رکھیں. اور یہی وہ پیغام ہے جو آج ہم نے سیکھا اور اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.